अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किसी औरत की ज़िंदगी पर मबनी एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरे शोहर पेशे के लिहाज से वकील थे, लेकिन सब लोग उन्हें इंसानियत नवाज और गरीब नवाज कहते थे। उनके मुकाबले में मैं बेज़ुबान, कम अकल और बेवकूफ़ मशहूर थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो यही हुआ। अल्लाह की मर्ज़ी से हम दोनों की शादी हो गई। ताहम सालों तक हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब रही और हमारा रिश्ता किसी भी वजह से बेजोड़ नहीं रहा। इस दौरान मेरी ज़िंदगी में 2 मरतबा तूफ़ान आया। अल्लाह का शुक्र है जितनी शिद्दत से आया था उसी तरह टल भी गया, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे और मुझे अपने बच्चों को उनके वालिद के साए में पालना था। मेरे शोहर बड़े नफीस तबीयत मशहूर थे। हमेशा सफ़ेद लिबास और सफ़ेद चादर ज़ेब तन करते और ख़ुद पर मैं ख़ास तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत से काम होते थे, जैसे बच्चों को होमवर्क करवाना, वो बीमार पड़ जाएं तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, और आखिर पर बात आती है घर के कामों की, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते थे। मेरे शोहर बेहद मेहमान नवाज थे, इसलिए मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। इतनी ज़िम्मेदारियां निभाने के बावजूद भला ख़ुद को बनाने संवारने का वक्त कब मिल सकता है। मैं अपने मियाँ से 10 साल छोटी थी, लेकिन दिखने में उनसे उम्र में 10 साल बड़ी नज़र आती थी। लेकिन अगर अकल के लिहाज से देखा जाए तो मैं उनके सामने बिल्कुल बेअकल थी। वजह यह थी कि वकालत का पेशा कामयाबी के लिए फुर्ती और शातरी चाहता है, जबकि मैं सीधी साधी घर को संभालने वाली औरत थी। असल बात तो ये थी कि मैं सब कुछ समझ कर भी नहीं समझती थी। दरअसल मैं सब पर बहुत जल्द एतबार कर बैठती थी। कुछ बेहिस भी हो गए, जबकि मेरे शोहर बहुत रहमदिल थे। जैसे कमज़ोर तबका यानी ख़वातीन पर उन्हें कुछ ज़्यादा ही रहम आता था। उन्हें वो मज़लूम तबका कहते थे। यूँ मेरे मियाँ का शुमार शरीफों में होता। हर वक्त वो अपनी नज़रें नीचे रखते, लेकिन हर किसी के हर मामले पर उनकी गहरी नज़र होती, जो कि एक कामयाब वकील होने की दलील है। मामूली सी बातें जिनको आम तौर पर नोट नहीं किया जाता था, ये उनको नोट करके अपनी यादाश्त की डायरी में महफूज कर लेते। उनमें दोनों सिफ़ात थीं जो एक कामयाब वकील में होनी चाहिए थी। ज़रूरत होती तो यूँ रौब से गरज बरज के साथ बात करते, और जब हालात का तकाज़ा हो तो यूँ मीठे लहजे से ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते, यूँ कि हर बात मुखातिब के दिल में उतरती चली जाती। बात करने का फ़न तो कोई उनसे सीखता, जबकि उनके बकौल अरे हमारी बीवी को तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, उस बदतमीज़ को तो किसी से बात भी नहीं करनी आती। मुझे हमेशा से ही अपने शोहर के रवैये से ये महसूस हुआ कि उनको कभी भी मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा लोगों के सामने यही ज़ाहिर करते कि उनको अपनी शरीके हयात अपनी बीवी की बहुत परवाह है। वो सारे काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते, लेकिन अगर उनसे उनका कोई काम गलत हो जाता तो सारा इल्ज़ाम बीवी पर आता, जैसे कि मैंने बेवकूफ़ ने ही अपने शोहर के किए गए कामों में गलतियां की हैं, और जब उनके हाथों उनका किया गया काम गलत हो जाता तो कहते अरे भाई क्या करूं, बीवी की बात भी तो माननी पड़ती है ना। उनकी बातों से लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ बीवी ने अपने अच्छे भले शोहर का जीना हराम कर रखा है। और तो और अक्सर मेरे मैके वाले भी मुझे मशकूक नज़रों से देखा करते, और वो सब भी मेरे शोहर की तरफदारी करने लगते। तब मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता। वो इस तरह कि जब मेरे मैके से चंद लोग आ जाते तो मेरे शोहर उनके साथ साथ मेरी भी बहुत आओ भगत करते। ये मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी इज़्ज़त इस तरह से बढ़ाते कि अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मैं अपने किसी बच्चे से कह दूँ कि बेटा 1 गिलास पानी देना,
بہت پیاس لگی ہے۔ تو میرے شوہر فوراً فریج کی طرف بھاگتے، فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر گلاس میں ڈالتے اور مجھے پکڑاتے ہوئے کہتے، یہ لو بیگم پانی پیو، لاؤ لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، دیکھو تو ذرا کتنی گرمی ہے، ارے اتنی گرمی میں بیمار پڑ جاؤ گی۔ ان کے اس جھوٹے رویے سے سب کو یہی لگتا کہ میرے شوہر تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر سچ میں بیمار پڑ جاتی تو انہیں اسی وقت ان کا کوئی ضروری کام یاد آ جاتا، پیشی کا کہہ کر لاہور یا اسلام آباد چلے جاتے۔ 4-5 دنوں تک جب یہ گھر واپس آتے تو ان کے آنے تک میری طبیعت خود بخود سنبھل جاتی۔ سب سے زیادہ الجھن ان کو مجھ سے اس وقت ہوتی تھی جب میں ان سے گھر کا خرچہ مانگتی تھی۔ کہتے تھے، ارے ایسی عورتیں نا مردوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتیں، جو ہر وقت بس پیسہ پیسہ لگائے رکھتی ہیں۔ حالانکہ گھر کا خرچہ مانگنا تو میرا حق بنتا تھا، اور میں نے آج تک ان سے کبھی بھی فضول خرچی کے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، بس گھر کا خرچہ لیتی تھی، وہ بھی ڈھیروں باتیں سننے کے بعد۔ اسی دوران اگر میری سہیلیاں یا پھر میکے سے میری کزنز گھر پر آ جاتیں تو 5-5 ہزار والے نوٹوں کی گٹھیاں مجھے تھماتے ہوئے کہتے، یہ لو بیگم، انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھو، آخر کب تک میں ان پیسوں کو اپنی جیبوں میں لیے پھروں گا، اور ہاں اپنے لیے بھی کچھ خرید لیا کرو، آج ہی بازار جا کر اپنے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آنا، اور تمہاری جو چوڑیاں میں نے سنار کو بنانے کے لیے دی ہیں وہ بھی اب تک تیار ہو گئی ہوں گی، یاد سے وہ بھی لیتی آنا۔ میں نے تمہیں کتنا سونا اور زیور بنوا کر دیا ہے، مگر تم تو پہنتی نہیں۔ یہ سب چیزیں لاکر میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے پہننے کے لیے بنواتا ہوں، انہیں پہنا کرو۔ میں جب ان کی باتیں سنتی تو میرا بہت دل دکھتا کہ آج تک انہوں نے مجھے گھر کا خرچہ باتیں سنائے بغیر نہیں دیا، تو یہ بھلا کیسے میرے لیے سونا یا پھر زیورات بنوا سکتے ہیں؟ پھر بھی میں اپنی اور ان کی عزت رکھنے کے لیے خاموش ہو جاتی۔ میری سہیلیاں یا پھر میکے سے آئی ہوئی میری کزنز کے جانے کے بعد میں ان سے شکوہ کرتی کہ آپ ہمیشہ سے ہی جھوٹ کہتے ہیں، آخر آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو جواب دیتے، ارے بیگم، ایسا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، دوسروں کی نظروں میں ہماری عزت بڑھتی ہے، عزت بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں ان کی بات سن کر مسکراتی اور خاموش ہو جاتی۔ نوٹوں کی گڈی امانت ہوتی ہے، میں اپنی ضروریات کے علاوہ ان کے پیسوں میں سے اپنے لیے ایک بھی نوٹ نہ لیتی۔ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ مہمانوں کے جاتے ہی وہ مجھ سے کہیں گے، ادھر لاؤ وہ نوٹ، پرائی امانت ہے بھائی، آج کسی آدمی کی ضمانت کروانی ہے، یہ پیسے میں نے عدالت میں جمع کروانے ہیں، کہیں ان نوٹوں میں سے تم نے کوئی نوٹ تو نہیں نکال لیا؟ اب میں اتنی بھی سیدھی اور معصوم نہیں تھی کہ میں ان کی طبیعت اور مزاج کو نہ سمجھتی۔ میں ان کے کہنے سے پہلے ہی نوٹوں کی گڈی نکال کر لاتی اور ان کو دیتے ہوئے کہتی، یہ لیں، ایک بھی نوٹ کم نہیں ہے اس میں سے، گن لیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر اپنے پیسوں کو گننے لگتے، جیسے ان کے نوٹوں میں سے چند نوٹ میں نے اپنے پاس چھپا کر رکھے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ نوٹوں کی گڈیاں کوئی امانت یا پھر پرائی نہیں تھیں، بلکہ یہ ان کی خود کی ملکیت تھیں۔ میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کی باتوں میں نہ بولتی اور خاموشی سے اپنا وقت گزار لیتی۔ ایک مرتبہ میری بہت خوبصورت اور نوجوان کزن اپنی والدہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ اتفاق سے اس دن میرے میاں بھی گھر پر تھے۔ مہمان خواتین کو وہ بہت خوش مزاجی سے ملے، ان سے مل کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نائلہ کہنے لگی، امی چلیں گھر چلتے ہیں، میرے سر میں درد ہے۔ میرے شوہر کے تو جیسے کان ہی اسی طرف تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے فوراً اپنے کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگے، کیا ہوا، نائلہ کی طبیعت خراب ہے؟ چلو چلو، ابھی اسی وقت میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ انہوں نے بہت مرتبہ کہا کہ نہیں بھائی، ہم خود چلے جائیں گے، معمولی سا سر میں درد ہے، کوئی زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، مگر میرے میاں تو ضد کرنے لگے کہ میں تو آپ کو دوائی دلوا کر ہی رہوں گا، آپ کے سر میں پہلے ہی درد ہے، آپ کہاں ٹیکسی میں جائیں گی،
اس طرح آپ کی اور طبیعت خراب ہوگی۔ میں نے بھی مروت میں کہہ دیا، ہاں ہاں خالہ چلی جائیے نا، راستے میں میڈیکل سٹور سے یہ سر درد کی گولیاں دلوا دیں گے اور پھر یہ آپ کو گھر تک بھی چھوڑ دیں گے، اس طرح آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری خالہ اور کزنس گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے، جا کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہنے لگے، تشریف رکھیے، آج میں آپ کو چھوڑوں گا۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہر ایسی کی گئی نیکی کسی برے ارادے سے کرتے تھے، بس رنگین مزاج تھے۔ خواتین کے ساتھ گپ شپ کرنے سے ان کو راحت ملتی تھی اور ان کا مزاج خوشگوار ہو جاتا تھا۔ بیوی پر خرچہ کرنے کے لیے وہ بہت چھوٹے دل کے مالک تھے، لیکن جب بات آتی ہے مہمانوں پر خرچ کرنے کی تو اس معاملے میں ان کا دل سمندر سے بھی بڑا ہو جاتا تھا۔ جب گھر پر مہمان آتے تو مجھ سے کہتے، وہ ذرا نوٹوں کی گڈی تو لے کر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے کہتی، کون سی؟ وہی تو نہیں جو ہمارے پاس امانت پڑی ہے۔ ساتھ ہی غصے والا منہ بنا کر مجھے گھورتے اور آہستہ آواز میں کہتے، بد زبان عورت، اپنی بکواس بند کرو۔ مہمان جیسے ہی ہمارے گھر سے جاتے وہ مجھے ڈانٹنے لگتے، کہتے، خبردار آج کے بعد تم نے مہمانوں کے سامنے نوٹوں کی گڈی کو پرایا یا پھر امانت کہا تو اپنے ساتھ ساتھ میری بھی عزت کم کرواتی ہو۔ کیا عزت کم کروانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ کہاں سے آ گئی ہو میری زندگی میں، بے وقوف عورت؟ گھر کا خرچہ دوبارہ مانگنے پر کہتے، ارے بھائی ابھی پچھلے مہینے ہی تو دیے ہیں میں نے، تم پیسوں کا کرتی کیا ہو؟ میرے پاس نہیں ہے، بہت مشکل سے کماتا ہوں میں ایک ایک روپے، اور تم ہو کے فضول خرچے کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے مجبوراً اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ میں ان سے کہتی کہ جب ان کی تنخواہ آئے گی تو میں آپ کو لوٹا دوں گی، مگر میں صرف ان سے کہتی تھی۔ آج تک بھی ان سے لیے گئے پیسے میں نے ان کو واپس نہیں لوٹائے تھے، اور وہ بیچارے بھی مجھ سے سوال نہیں کرتے تھے، میرے دوبارہ کہنے پر وہ مجھے بھجوا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر ان کی کسی نوجوان لڑکی کلائنٹ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے ان کو فون کیا کہ ابھی گاڑی لے کر آ جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلیں، تو کہنے لگے، ارے بھائی تم اپنے بھائی جان یا پھر والد صاحب کو کہو کہ ٹیکسی لے کر آ جائیں، کیونکہ میں تو ابھی نہیں آ سکتا۔ میں نے غصے سے کہا، مگر آپ ابھی کیوں نہیں آ سکتے؟ میری طبیعت بہت خراب ہے، بات کو سمجھیں۔ کہنے لگے، ارے یار میں اپنی ایک کلائنٹ کو لے کر ہاسپٹل آیا ہوں، اس بیچاری کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، یہ بھی اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اب اسے میں سڑک پر چھوڑ کر تھوڑی آ سکتا ہوں، اور ہاں سنو، وہ پیسوں کا بندوبست بھی تم وہاں سے ہی کر لینا، میں گھر آ کر تمہارے میکے والوں کو واپس کر دوں گا۔ جب ان کو وقت ملا تو ہاسپٹل پہنچ گئے۔ نرس نے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد کہی، ساتھ ہی میرے شوہر نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ ایک ہرا نوٹ انہوں نے نرس کی ہتھیلی پر تھما دیا۔ کیونکہ نرس بھی بہت خوبصورت اور نوجوان تھی، اس نے اپنی دلکش مسکراہٹ سے شکریہ ادا کیا اور اپنی ساتھی نرسوں کو بھیج دیا، کیونکہ اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے دل کھول کر سب نرسوں میں نوٹ بانٹے۔ جس دن مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ہونی تھی، یہ اسی دن وہاں سے غائب ہو گئے۔ میری امی، بہن اور بھائی جان میرے ساتھ تھے، انہوں نے ہی ہاسپٹل کا سارا بل ادا کیا اور مجھے گھر لے آئے، کیونکہ میرے شوہر کو تو عین وقت پر کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ ان کو فون کرنے کے باوجود وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکے۔ میں نے شرمندہ ہو کر اپنے بھائی سے کہا، بھائی جان آپ کا جو بھی خرچہ ہوا ہے میں ان سے لے کر آپ کو ضرور لوٹا دوں گی۔ بھائی کہنے لگے، ارے میری پیاری بہن تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کیا تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں؟ میں نے ہمیشہ ہی اپنے میکے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، لیکن آج تک میرے شوہر کو کبھی بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ مجھ سے کہہ دیں کہ بیگم میکے والوں کے کتنے پیسے ہیں، یہ سب لوٹا دو۔ میں نے جب بھی ان سے امی، بہن یا بھائی جان سے لیے گئے ادھار کی بات سامنے رکھی تو بڑے آرام سے مجھ سے کہتے، ابھی وقت نہیں ہے، اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ انہی دنوں میں میری کزن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میں نے ان سے کہا
کہ مجھے 1000 روپے دیں، میں جا کر شائستہ کے بیٹے کو دیکھاؤں۔ کہنے لگے رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، ابھی تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر دیکھائیں گے شائستہ کے بیٹے کو۔ کچھ دنوں بعد مجھے شائستہ کا فون آیا، کہنے لگی زاہد بھائی آئے تھے میرے بیٹے کو دیکھنے، پورے 2000 روپے دے کر گئی ہیں، لیکن افسوس تمہارے دل میں خیال نہیں آیا کہ تم انہی کے ساتھ آ جاتی۔ ویسے بھی تمہارا بیٹا تو اب 6 ماہ کا ہو گیا ہے، کیا تم ابھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی؟ شائستہ کی بات سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں خاموش رہ گئی کہ جب مجھے میرے شوہر نے ہی بتانا گوارا نہیں سمجھا کہ فاخرہ میں خود جا کر شائستہ کے بیٹے کو دیکھ آیا ہوں اور بچے کو دیکھنے کی منہ دکھائی 2000 روپے بھی ہتھیلی پر رکھ آیا ہوں، تو بھلا اس میں میری کیا غلطی؟ ایسے موقعوں پر سب مجھے کہتے فاخرہ تم بہت بد اخلاق اور چھوٹے دل کی ہو، جبکہ تم میں اور تمہارے شوہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے شوہر تو انتہائی با اخلاق اور کھلے دل کے مالک ہیں۔ ان کی یہ بات بالکل سچ تھی، کیونکہ جب بھی ہمارے گھر پر مہمان آتے تو میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ ہوتے کہ میں مہمانوں کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں، بہت مشکل سے چائے یا بس شربت کا ہی انتظام ہو پاتا۔ حالانکہ میری الماری میں ہر وقت نوٹوں کی گڈی، جو کہ ان کے بقول کہ محض یہ بس ایک امانت ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیسوں میں سے ایک بھی نوٹ نہیں نکالتی تھی، اور اگر اس دوران میرے شوہر گھر آ جاتے تو مہمانوں کو دیکھ کر فوراً بازار کی طرف بھاگتے اور ان کے کھانے پینے کے لیے ڈھیر سارا سامان لے کر آتے، اور میں پاس کھڑی شرمندگی سے کہہ دیتی شکر ہے آپ وقت پر گھر آ گئے، ابھی میں یہ سب منگوانے ہی والی تھی۔ اور اگر کھانے کا وقت ہوتا تو میرے میاں جی کا اصرار شروع ہو جاتا، ارے بیٹھیے کھانا کھا کر جائیے، ہمیں بھی تو کوئی مہمان نوازی کا موقع دیجیے۔ میں کچن میں مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی اور میرے میاں صاحب ڈرائنگ روم میں فل اے سی لگا کر خواتین مہمانوں کے ساتھ دل کھول کر گفتگو کرتے اور وہاں بیٹھے بیٹھے آواز بھی لگا دیتے ارے فاخرہ بیگم کھانے میں کتنی دیر ہے، مہمانوں کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے کہ کھانا بس آ ہی رہا ہے۔ اور جب میں کھانا لگاتی تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے، ارے واہ فاخرہ بیگم تمہارے ہاتھ میں بھی کیا لذت ہے، لیجئے نا یہ نہاری لیجئے، آپ نے آج تک ایسی نہاری اور چائنیز رائس نہیں کھائے ہوں گے جیسے فاخرہ بناتی ہے۔ جب میں رات کو مہمانوں کے جانے کے بعد سارے کاموں سے فری ہو کر کمرے میں جاتی تو مجھے کہتے تم بھی کوئی تھوڑا بہت میک اپ کر لیا کرو، یہ کیا تم ہر وقت نوکرانی سے بنی رہتی ہو؟ ارے بھائی اپنی سہیلیوں اور کزنس کی طرف ہی دیکھ لو، وہ کیسے ہر وقت خود کو بنا سنوار کے رکھتی ہیں۔ اور جب میں ان سے کہتی اچھا آپ کا دھیان مجھ پر نہیں بلکہ میری کزنس اور سہیلیوں پر ہی رہتا ہے، تو کہتے لو بھائی اب دیکھنے والی چیز کو کوئی نہ دیکھے، ایسا ہو سکتا ہے تم سے نہ بات کرنا ہی فضول ہے۔ اچھا میں کسی کام سے ذرا باہر جا رہا ہوں، مجھے کچھ وقت لگے گا، تم ایسا کرو سو جاؤ، تمہیں نا آرام کی ضرورت ہے۔ صبح جب دن چڑھتا تو گھر واپس لوٹتے، میں سمجھ جاتی کہ رات کو یہ اپنی کسی پسندیدہ عورت سے ملنے گئے تھے، کیونکہ جب تک یہ کسی خاتون سے مل نہ لیتے، اس سے گفتگو نہ کر لیتے تو ان کا موڈ فریش نہ ہوتا۔ اکثر جو تحفہ میرے لیے لے کر آتے وہی سیم تحفہ میری سہیلیوں کے لیے بھی لاتے اور کہتے یہ لو تم خود اپنے ہاتھ سے دے دینا۔ سہیلیوں کو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے اور دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یا پھر خود میری سہیلیوں کے گھر جا کر ان میں تحفے تحائف بانٹتے اور کہتے فاخرہ نے آپ کے لیے عید کا تحفہ بھیجا ہے، وہ ذرا گھر پر مصروف تھی اس لیے اس کا آنا مشکل تھا تو اس نے مجھے بھیج دیا، اچھا آپ لوگ عید کے دن تشریف ضرور لائیے گا، فاخرہ نے آپ سب کی دعوت رکھی ہے۔ میرے میاں کی آمدن اچھی خاصی تھی، لیکن جب بھی کوئی عید یا پھر کوئی تقریب ہوتی تو میں زیور اور کپڑے اپنی بہنوں سے مانگ کر گزارا کرتی، کیونکہ میرے شوہر کی دولت باقی سب کے لیے تھی، بس میرے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہے۔ ایک دن میرے اسکول کی کلاس فیلو میرے گھر آئی، وہ بہت افسردہ تھی، اس کا نکاح ہوا تھا مگر رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، اس کی رخصتی 2 سال تک ہونی تھی کہ رخصتی کے بجائے اسے طلاق مل گئی۔
کیونکہ اس دوران لڑکے نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ میری سہیلی زونیا بہت پریشان تھی۔ میں بھی اس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ مجھ سے مل کر وہ جا ہی رہی تھی کہ میرے میاں صاحب آفس سے آ گئے۔ زونیا سے سلام دعا کی، لیکن وہ بیٹھی نہیں، اسے جلدی تھی، اس لیے اسے جانا پڑا۔ زونیا کے جانے کے بعد کہنے لگے، ارے یار فاخرہ، میں تمہاری سہیلی کی کوئی خاطر تواضع نہ کر سکا۔ اچھا خیر وہ چھوڑو، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری سہیلی اتنی مایوس اور اداس کیوں تھی؟ کیا اس کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے بھی زونیا کی ساری داستان غم انہیں سنا دی۔ کہنے لگے، ارے یار تم بھی کمال کرتی ہو، مجھ سے ملاقات کروا دیتی، میں بات کر کے کم سے کم اس کا آدھا حق مہر تو اسے دلوا دوں، اتنا تو اس بیچاری مظلوم کا حق بنتا ہے نا۔ دوسری مرتبہ زونیا اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ میرے شوہر نے خود زونیا کی والدہ سے اس بارے میں بات چھیڑی۔ کہنے لگے، مجھے تو فاخرہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا۔ ارے آپ لوگ بھی کمال کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھلا کیوں اپنا حق جانے دیا؟ آپ ایسا کریں کہ یہ کیس آپ میرے حوالے کر دیں، میں بغیر کسی فیس کے آپ کی بیٹی کا یہ کیس لڑوں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ خبیث لوگ آپ کی بیٹی کا جائز حق کیوں نہیں لوٹا رہے۔ زونیا کی والدہ پہلے ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ خیر وہ میرے شوہر کی باتوں میں آ گئیں۔ اب میرے میاں صاحب روزانہ زونیا کو کورٹ کے بہانے شاپنگ کرانے لے جاتے کہ اس بیچاری غریب لڑکی کا دل بہل جائے۔ یہاں تک کہ زونیا کے گھر والوں کو گاڑی میں بٹھا کر ادھر ادھر گھمانے لے جاتے اور خوب عیش کرواتے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور مجھے اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ خیر ایک دن مجھے میرے بڑے بھائی سے اس بات کی خبر ملی کہ انہوں نے زاہد کو زونیا کے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ ہوٹل میں دیکھا ہے۔ اسی دن میرے بڑے بھائی گھر آئے۔ انہوں نے گھر آ کر میرے میاں سے بات کی کہ جو خرچہ تم دوسری عورتوں پر لوٹاتے ہو وہی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ بڑے بھائی کی بات کا انہوں نے بہت برا مانا اور میرے سامنے کہنے لگے، بھائی میں نے تو فاخرہ کی وجہ سے ہی زونیا کی مدد کی، کیونکہ وہ اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کی کچھ مدد ہو جائے۔ بڑے بھائی کے گھر سے جانے کی ہی دیر تھی کہ زاہد مجھ پر برسنے لگے۔ کہنے لگے، فاخرہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہاری ہی بچپن کی دوست ہے نا، اگر میں نے اس کی مدد کر دی، نیکی کر دی تو کیا ہو گیا؟ زونیا تو بیچاری غم سے نڈھال تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اگر میں ان کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ مر جاتی، خودکشی کر لیتی۔ میں زونیا بیچاری کا غم دور کرنے کے لیے اسے گھمانے پھرانے لے جایا کرتا تھا، مگر تم میں اور تمہارے گھر والوں میں تو ذرا بھی انسانیت اور ہمدردی نہیں ہے۔ تمہاری ہی سہیلی بیچاری کتنے دکھوں سے گزر رہی ہیں، مگر تم جیسے لوگ نا کسی کے کام نہیں آتے بلکہ ان کا مذاق بناتے ہو۔ یہ اسی طرح بولتے چلے گئے، لیکن میں نے ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ مجھے اپنے بچے پیارے تھے، مجھے اپنا گھر بچانا تھا، اس لیے میں نے اپنی زبان کو تالا لگائے رکھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ عورتوں سے ملنا زاہد کا سب سے اچھا اور اہم شوق تھا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی سب سے بہتر حل سمجھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں اسی طرح کا ایک حسینہ کا کیس ملا۔ اس مظلوم عورت کا اس کے شوہر کے ساتھ جھگڑا تھا۔ کہنے لگی، مجھے انصاف دلا دیں کیونکہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ میرا شوہر بہت عیاش ہے، وہ دوسری عورتوں پر پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، لیکن میری جائز ضروریات اور مجھے خرچہ دینے سے ہاتھ کھینچتا ہے۔ حالانکہ میرے شوہر تو خود بھی ایسے ہی تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کے شوہر کے خلاف خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ انہوں نے کیس اپنی جیب سے لڑا، کیونکہ اس مظلوم اور غریب عورت کے پاس تو فیس دینے کے بھی پیسے نہ تھے، کیونکہ وہ عورت خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ 1-2 مرتبہ وہ ہمارے گھر بھی آئی تھی اپنے کیس کی معلومات کے لیے۔ اس کے بچے اس کے شوہر کو دلوا دیے۔ ان دونوں کی صلح کرواتے کرواتے میرے شوہر نے ان کی طلاق کروا دی۔ اب وہ بیچاری بے سہارا تھی، کہاں جاتی؟ میرے شوہر خود اس سے چھپ کر نکاح کرنے لگے تھے کہ وہ تو کسی نے میرے بڑے بھائی کو خبر کر دی۔ میرے بھائی بہت برے ارادوں کے ساتھ گھر آئے
انہوں نے میرے میاں کو دھمکی دی کہ آئندہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں اپنی بہن اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تم شوق سے کسی مظلوم خاتون کا سہارا بن جانا، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ تم اپنی بیوی کی کیا اپنے بچوں کی صورتیں دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ یہ دنیا میں صرف میرے بڑے بھائی سے ہی دبتے تھے۔ میں بہرحال ان کی بیوی تھی، بد اخلاق، بے زبان، بے وقوف، ناسمجھ، مگر وہ اپنی معصوم اور سیدھی سادھی بیوی کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 بچوں کا ساتھ بھی تھا۔ اسی لیے وہ پھر غریب اور مظلوم عورت کا سہارا بننے سے باز رہے اور انہوں نے میرے ساتھ ہی عمر گزار دی۔ لیکن آج بھی یہ عورتوں کے اور لڑکیوں کے بہت شوقین ہیں۔ آج بھی انہیں کہیں کوئی غریب عورت یا مظلوم لڑکی نظر آ جاتی تو ان کی ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن عورت کا کام تو بس خاموش رہنا ہے۔ میں نے بھی اپنی ساری زندگی خاموشی اور صبر کے ساتھ گزار دی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔